डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन है क्लासिकल ग्रीक पीरियड का फर्स्ट पार्ट, आर्केइक पीरियड, जो कि 750 BC से 500 BC पर मुश्तमिल है। ओलंपिक गेम्स का नाम आपने सुना होगा। ये क्यों हुए और कब हुए फर्स्ट टाइम? क्या आपको पता है कि फर्स्ट कॉइन कब इंट्रोड्यूस हुई? आज हमारा लेसन है लिटरेचर 12, जिसमें हम ये जानेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये थोड़ी सी रिवीजन है जो हम पास्ट में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ चुके हैं। आज फर्स्ट द क्लासिकल पीरियड का सेकंड पार्ट, क्लासिकल ग्रीक पीरियड, जो कि 800 से 200 यानी 800 to 200 BCE पर मुश्तमिल है, इनका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, आर्केइक पीरियड। ये आप थोड़ी सी रिवीजन जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब को। क्लासिकल पीरियड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होमरिक हेरोइक पीरियड के बारे में डिस्कस कुछ कर चुके हैं। अब क्लासिकल ग्रीक पीरियड का फर्स्ट पार्ट, जिसको आर्केइक पीरियड बोलते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ग्रीक गोल्डन पीरियड के बारे में। 750 to 500 BCE। सबसे पहले हेलेनिस। 750 में ग्रीक को अपने आप को हेलेनिस बोलना शुरू कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं हेलेनिक और हेलेनिस्टिक में डिफरेंस, तो पिछली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं और इसके बाद बारे में जान सकते हैं। ग्रीक उस वक्त कोई यूनिफाइड नेशन नहीं था, कोई एम्पायर नहीं था, बल्कि छोटे छोटे पोलिस पर, पोलिस मीन सिटी स्टेट पर मुश्तमिल होता था और हर पोलिस एक अलग फेडरेशन यानी अलग गवर्नमेंट हुआ करती थी। कहीं पर डेमोक्रेसी, कहीं पर मोनार्की, मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट हुआ करती थी। लैंग्वेज सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो गई। फोनीशियन अल्फ़ाबेट्स को ग्रीक ने लिया, उसी को मॉडिफाई किया और अपने ग्रीक अल्फ़ाबेट बना लिए। 8th सेंचुरी में हमें इनके आसार ग्रीक पॉटरी पर मिलते हैं। 24 लेटर पर मुश्तमिल है। इस तरह फर्स्ट टाइम लैंग्वेज का आगाज़, ग्रीक लैंग्वेज का आगाज़ 8th सेंचुरी में हुआ। और किधर से हुआ? फोनीशियन अल्फ़ाबेट को मॉडिफाई करके। ये आप याद रखिए, इसलिए ये अल्फाज मैंने हाईलाइट किए होते हैं ताकि आप जब ये वीडियो देखें तो वो आपके जहन पर नक्श हो जाए। कॉलोनीज एंड ट्रेड। आर्केइक पीरियड में ग्रीक ने मुख्तलिफ एरिया में सफ़र किया और कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी। चूँकि वो ये जज़ायर हैं और इर्द गिर्द समंदर है, तो ख़ुद जब इनकी तादाद बढ़ने लगी फूड और ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से, तो ये मुख्तलिफ एरियाज़ में चले गए और इस तरह कॉलोनीज इस्टेब्लिश की। इस तरह ग्रीक कल्चर्स को डिफरेंट एरिया में प्रोमोट किया। कॉइन की दरियाफ्त हुई, जिसकी वजह से ट्रेड और फूड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बढ़ना शुरू हो गए। ग्रीस के हर एरिया, जैसे हम बता चुके हैं कि वो हर एरिया इंडिपेंडेंट था, हर पोलिस इंडिपेंडेंट थी और वो एक अलग पोलिस, एक अलग गवर्नमेंट हुआ करती थी और उस पर डिफरेंट टाइम के नोबल्स हुकूमत करते थे। इस तरह जो ग्रीक पोलिस होती थी उसकी इर्द गिर्द मुख्तलिफ टाउन बनते थे और वो भी उसी का हिस्सा होते थे, यानी पोलिस का हिस्सा होते थे। पोलिस क्या है? ये बेसिक पॉलिटिकल यूनिट ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन, यानी सिटी स्टेट होती थी जो कि एक फेडरेशन होती थी। और इसको यानी पोलिस, आप एक मुल्क तस्वर करें कि एक अलग मुल्क होता था जिसको हम पोलिस बोलते थे। उसके बाद एक्रोपोलिस सेंटर होता था, जिस तरह दारुल हुकूमत आजकल हम बोलते हैं, तो वो एक यानी पोलिस का दारुल हुकूमत होता था और ये किसी हिल टॉप पे बनाया जाता था और किला नुमा होता था ताकि किसी भी जंग की सूरत में
جو رائل فیملی یا رائلٹی ہے، رائل فیملی ہے اس کے بعد تیسرا ہے ایگورا. یہ ایک اوپن ایریا ہوتا تھا، مارکیٹ پلیس، جدھر مارکیٹ بنے ہوتے تھے اور جس میں کیا کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیبیٹ کر لیتے تھے. کوئی بھی افیشل چننا ہوتا تھا تو ادھر اکٹھے ہو کر وہ افیشل چنتے تھے، مختلف قوانین پاس کرتے تھے اور بزنس کے بارے میں باتیں کرتے تھے. اس کے ارد گرد مختلف فارم ہوتے تھے اور گاؤں ہوتے تھے. یعنی یہ ایک کھلا ایریا ہوتا تھا اور مارکیٹ پلیس بھی ہوتا تھا جدھر لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اب گریک جو اس وقت سٹیزن تھے وہ کس طرح کے ہوتے تھے؟ مردوں کو خاص نمایاں حیثیت حاصل تھی اور ان کو تمام حقوق حاصل تھے. وہ ووٹ کر سکتے تھے، پبلک آفس ہولڈ کر سکتے تھے، پراپرٹی مردوں کے نام پر ہوتی تھی، اور ڈیفنس یعنی اس کا کام گورنمنٹ کو اور پولیس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا تھا. مرد جو لینڈ اوونگ اور فری مرد ہوتے تھے، یہ صرف یہ حقوق ان کے لیے ہوتے تھے. یہی لوگ سٹی اسٹیٹ چلاتے تھے اور کیونکہ سٹی اسٹیٹ انہی کی پراپرٹی ہوتی تھی. اس کے علاوہ بچے اور خواتین ان کو بھی سٹیزن کے حقوق حاصل ہوتے تھے، لیکن باقی جو حقوق تھے وہ حاصل نہیں ہوتے تھے. یعنی وہ کوئی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے تھے، کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے تھے، کوئی کوئین یا کنگ نہیں بن سکتے تھے. ڈیفرنٹ ٹائپ کی وارز لڑی گئی جس کو ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. ہوپلائٹس ایک ٹیکنیک تھی جو کہ یہ لوگ جنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. یعنی ایک تکنیکی طریقے سے جنگ لڑتے تھے جس کو بولتے تھے ہوپلائٹس. اور یہ ہوپلائٹس جتنے بہادر ہوتے تھے اور جتنے عزت سے لڑتے تھے، پھر ان کو عزت دی جاتی تھی اور ان کو یعنی سٹیزن شپ بھی دی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ وفادار رہے. گریک یونیفائڈ نیشن نہیں تھا، وہ ڈفرینٹ یعنی ہر علاقہ ہر پولیس الگ گورنمنٹ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے گریس ایک ویک ایریا بن گیا اور مختلف کنکرر آئے بعد میں اور انہوں نے فتح کر لیا. اولمپک گیمز فرسٹ ٹائم اولمپک گیمز 776 BC یا BCE میں ہوئے. اگر BC یا BCE کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو لٹریچر 1 میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ ریلیجس فیسٹیول کے طور پر ہوتے تھے اور جو گاڈ ہوتا تھا زوس، اولمپین گاڈ زوس، ان کے لیے ان کو فیور کے لیے ان کے لیے یہ منعقد کیے جاتے تھے ایک ریلیجس فیسٹیول کے طور پر. یعنی یہ مذہبی رسومات کے طور پر ادا کیے جاتے تھے، جس میں کیا ہوتا تھا، رننگ، باکسنگ، ہارس ریسنگ، ریسلنگ، چیریٹ ریسنگ، لانگ جمپ، ڈسکس تھرو اینڈ جیولین تھرو، جو آج کل بھی یہ گیمز ہوتی تھی. فرسٹ کوائن انٹروڈیوس ہو گیا 600 BCE میں، اور یہ ایک خاص قسم کے ویٹ اور خاص قسم کا کوائن تھا. ایسے نہیں تھا کہ کسی بھی ویٹ یا کسی بھی قسم کا لے لے. ایک خاص قسم کے الائے گولڈ اور سلور سے، جس کو الیکٹرم بولتے تھے، اور ایک خاص ویٹ کا ہوتا تھا، یہ انٹروڈیوس کیا جس پر انہوں نے تجارت شروع کی. مڈل میں انہوں نے اور ترقی کی اور گولڈ اور سلور کے کوائن انٹروڈیوس کر لی. ایک سٹینڈرڈ کوائن ہوتا تھا، یعنی ایک سٹینڈرڈ پہ ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے ٹائم کے ساتھ ساتھ ایتھنز نے اسی سلور کی انکریزمنٹ پر ڈومیننس حاصل کی ٹریڈ میں، اور ٹریڈنگ ہب بن گیا. اس کوائنز کو اولز بولتے تھے. گریک
ڈیفرنٹ ٹائپ کی گورنمنٹ ہوتی تھی، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. تو اس میں یہ مانرکی، ڈیموکریسی، ارسٹوکریسی، ٹائرنی، اولیگارکی، یہ مختلف قسم کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. ایتھنز میں پہلے مانرکی تھی، پھر ارسٹوکریسی، اور بعد میں ڈیموکریسی اور ٹائرنی میں تبدیل ہوتی گئی. اس طرح اسپارٹا کی جو گورنمنٹ تھی وہ مانرکی اور پھر اولیگارکی پر مشتمل تھی. اب ہم دو شہر ایتھنز اور اسپارٹا کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کا کلچر کیا تھا. ایتھنز نارتھ آف فلپینس میں واقع ہے اور یہ اکانومی کے لحاظ سے مضبوط ہب بن گیا تھا. بعد میں وائن اور آلیو آئل کو ایکسپورٹ کرتے تھے. ان کے جو لڑکے ہوتے تھے وہ رائل ویلتھی فیملی سے یا رائل فیملی سے جس کا تعلق ہوتا تھا وہ پڑھتے تھے، میوزک، پوئٹری اور اچھے اسپیکر بنتے تھے. ارسٹوکریسی، ٹائرنی اور فارمر جو ہوتے تھے اس دور کے وہ پستے گئے اور انہوں نے اپنی آزادی اور پراپرٹی کو، یعنی جب کوئی ادھار لیتے تھے، ڈیپٹ لیتے تھے، تو ایز اے سیکیورٹی طور پر اپنی جائیداد یا اپنی آزادی کو ضمانت کے طور پر دیتے تھے. اور اس طرح بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ لاز آئے تو یہ مکمل طور پر ہر چوتھا شخص سلیو بن گیا تھا. یہ مختلف قسم کے لاز ہے، ڈریکو لا، سولنز لا، پسسٹریٹس لا اور کلیسٹینس لا، جس پہ ہم پچھلی ویڈیو میں لٹریچر 11 میں، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں تفصیلاً ڈسکشن کر چکے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ والا ڈریکو، سولن، پسسٹریٹس اور کلیسٹینس کو کون سے لا ہے اور کس طرح ہے تو یہ دیکھ لیں. اس کے بعد اسپارٹا کی جو سوسائٹی تھی وہ 3 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، میل، فیمیل اور ہیلرس. ساؤترن پارٹ آف گریس میں واقع ہے. یہ ٹریڈ کے لحاظ سے مضبوط نہیں تھے کیونکہ ان کا مقصد اپنا ڈیفنس اور آرمی کو مضبوط کرنا تھا. کسی کو بھی یہ ادھر اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور نہ یہ لوگ باہر جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے یہ معاشرے طور پر کمزور ہو گئے. اسپارٹنز مین جو تھے وہ پڑھتے تھے، لیکن اس کا زیادہ تر مقصد کہ مضبوط اور بہادر کیسے بننا ہے، بریو اینڈ اسٹرانگ. پرائمری ایجوکیشنل گول واز ٹو بی بریو اینڈ اسٹرانگ، یہ ان کا مقصد تھا. اور اس وجہ سے جب لڑکا 7 سال کا ہو جاتا تھا تو ان کو بیرک میں شفٹ کر دیا جاتا تھا، اور آرمی بیرک میں شفٹ کر کے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا جاتا تھا اور ہارشلی ٹریٹ کیا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط بنے. 20 سال کو ان کو ریگولر آرمی میں جوائن کیا جاتا تھا اور ان کو ایک خاص قسم کی غذا بلیک براتھ کھلائی جاتی تھی جو کہ اینیمل بلڈ میں پکائی جاتی تھی. 30 سال تک یہ لوگ آرمی کے بیرک میں رہتے تھے اور ایک مضبوط سپاہی بن جاتے تھے جو کہ کبھی سرنڈر نہیں کرتے تھے. جیت یا مرنا، یہ 2 ان کے کام ہوتے تھے کہ یا جی جائیں یا مر جائیں. دوسری سائڈ پہ جو خواتین ہوتی تھی اس کو سپورٹس کرائی جاتی تھی، آزادی ہوتی تھی، رننگ، ریسلنگ اور یہ جیبلن تھرو یہ کرائی جاتی تھی تاکہ یہ مضبوط مائیں بن سکے. عورتیں گھروں پر رہتی تھی اور مرد بیرکس میں رہتے تھے. یہ اسپارٹنز وومن جو تھی وہ ادر گریکس کے مقابلے میں آزاد تھی، پراپرٹی بھی رکھ سکتی تھی اور جدھر جاتی تھی وہ جا بھی سکتی تھی. تیسرا جو ہے ہالرس، جس کو سلیوز بولتے تھے، یہ کیپٹیو ورکر ہوتے تھے. جب یہ مختلف علاقوں میں اسپارٹنز جاتے تھے اور جنگ کرتے تھے، ادھر سے جو لوگ پکڑ کے لے آتے تھے ان کو وہ ہیلرس بولتے تھے. اور ادھر بھی ان کے بچوں کو جب یہ چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے ماؤں سے لیتے تھے اور ان کو زبردستی بیرک میں شفٹ کر لیا جاتا تھا اور آرمی میں یعنی آرمڈ یا ایک فورس بنا دیا جاتا تھا. جو انہیلتھی ہوتے تھے بچے ان کو یا مار دیا جاتا تھا یا مرنے کے لیے
چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی ایک ہی مقصد ہوتا تھا ٹو ڈیفینڈ دا اسٹیٹ. ان کی ایجوکیشن، اسپارٹن ایجوکیشن discourage the study of philosophy, literature or the arts. Spartan governments Lycurgus نے بنائے تھے ان کے قوانین. اور یہ کون تھا؟ Lycurgus ایک ایجوکیٹڈ پرسن تھا، کریٹ اور آئونیا میں پڑھ چکا تھا، ہومرک ایپکس انہوں نے پڑھی تھی. تو یہ اس نے اسپارٹا کے لیے قانون بنایا تھا. اسپارٹن گورنمنٹس 2 کنگز پر مشتمل ہوتا تھا جو کہ تمام ریلیجیس اور ایڈمنسٹریٹو جاب چلاتے تھے. ساتھ میں گروسیا ہوتا تھا جو کہ 28% پر مشتمل ہوتا تھا، جو کہ 60 سال کی عمر میں ہوتے تھے اور یہ لائف ٹائم کے لیے سلیکٹ ہوتے تھے. یہی گروسیا کوئی قوانین یا کوئی بھی پروپوزل لے کے آتے تھے اور ان کو اپیلا کے پاس پیش کرتے تھے. اپیلا ایک اسمبلی ہوتی تھی جو کہ میل سٹیزن پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی فیمیل یا سلیو اس میں نہیں ہوتے تھے، جو کہ صرف میل ہوتے تھے، اور وہ بھی وہ والے میل جو کہ پراپرٹی ہولڈر ہوتے تھے، اور وہ پھر اس پروپوزل کو پاس یا فیل کرتے تھے. اس کے بعد ایفرس جو کہ 5 بندوں پر مشتمل ہوتا تھا یہ گروپ، اور ان کا کام ہوتا تھا دا ایجوکیشن آف یوتھ، کنڈکٹ آف آل سٹیزن، انفورس لا اینڈ مینیج دا ٹیکس. تو یہ آرکیک ایج کی سوسائٹی تھی جو کہ تھوڑی بہت ہم نے بیان کر لی، کیونکہ یہ آگے جو بکس جب ہم آگے لٹریچر پڑھیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. آپ سب سے گزارش ہے کہ لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، اور پلیز اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی سجیشن ہے تو لازمی لکھیں. تھینک یو.